दौलत ना मिले तो चैनल पर थूक देना। सिर्फ जुमे के दिन जो वो शख्स ये सूरत पढ़ता है 700 अरब भी मांगो तो अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज के वजीफे की ये तस्बीह बहुत अहम है। ये अल्लाह ताला के बेहद लाडली तस्बीह है और इंतहाई आसान जिक्र है कि जिसे ना सिर्फ बड़े बल्कि छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। ऐसी खैर व बरकत वाली तस्बीह है कि इसको पढ़ने से हर परेशानी, हर मुसीबत, हर दुख, हर तकलीफ दूर हो जाती है और हर इंसान की हर हाजत अल्लाह के फजल करम से पूरी हो जाती है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है और बेशुमार अहादीस में भी इस तस्बीह का जिक्र मौजूद है। जुमा के दिन में किसी भी वक्त इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं, यानी इसके लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है। ये अल्लाह की लाडली तस्बीह है और इसको पढ़ने वाला भी अल्लाह का लाडला बन जाता है। नादरीन इकराम, इशफाक अहमद रहमतुल्लाह अलैह माशाअल्लाह एक बहुत बड़े अदीब और मुफक्किर गुजरे हैं। वो कहते हैं कि कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर नाक उड़ना, क्योंकि कदर व कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है और दर्जात ऊपर मुतय्यन होते हैं। अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे तो जिंदगी भर उलझ कर रह जाओगे। बस हमेशा ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामले सुलझाइए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कुल रखें, उस पर ईमान रखें, इंशाअल्लाह आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। नाज़रीन, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मुझे फला मसला है और मैं बेहद परेशान हूँ। इमाम गजाली ने कहा कि इस्तग़फ़ार किया करो। कुछ देर बाद एक और शख्स हाजिर हुआ और अपना कोई मसला बयान किया तो आपने कहा कि इस्तग़फ़ार किया करो। फिर एक तीसरा शख्स हाजिर हुआ और अपनी परेशानी और मुसीबत का हल दरियाफ्त किया तो आपने इसे भी कहा कि इस्तग़फ़ार किया करो। करीब बैठा एक दोस्त जो कि ये सब कुछ देख रहा था काफ़ी हैरान हुआ और कहने लगा कि हजरत, आपके पास जो भी अपना मसला लेकर आता है आप उसे एक ही अमल बताते हैं, इस्तग़फ़ार किया करो। हालांकि उन तीनों के मसले अलग अलग नौइयत के थे। तो इमाम गजाली ने फरमाया कि क्या तुमने सूरत नूह नहीं पढ़ी? हजरत नूह अपनी कौम को क्या फरमा रहे हैं कि ऐ लोगो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह औलाद देगा। इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह माल देगा। अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देगा। अल्लाह खेत देगा, आप बागात देगा, बारिश बरसाएगा। लिहाजा हर मसले का हल तो इस्तग़फ़ार है। लिहाजा इसीलिए मैंने सबको इस्तग़फ़ार करने का मशवरा दिया है। अल्लाह वालों, इस्तग़फ़ार करना दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करना है और फिर जब अल्लाह के साथ बंदे का मामला दुरुस्त हो जाए तो हर मसला खुद ब खुद हल होने लगता है। लोग आपको दुख देंगे और जान लो कि हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसको दुख दिया गया है। जब लोग नबी को दुख दे सकते हैं, यानी एक बेहतरीन अखलाक के हामिल और सच्चे तरीन सादिक और अमीन को दुख दिया जा सकता है, तो हमारी क्या हैसियत है? हमें भी लोग दुख देंगे, अपने भी दुख देंगे, बेगाने भी दुख देंगे। हो सकता है कि काम पर मौजूद दूसरे को दुख दे रहे हों, लेकिन हमेशा याद रखिए कि दुख नबियों की मेरास है और अगर दुख और गम अच्छे न होते तो कभी नबियों और पैगंबरों पर ना आते। हर आदमी गम से गुजरा है और हर नबी दुखों से गुजरा है, हर नबी मुश्किलात से गुजरा है और उनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि ये इंसान के दर्जात की बुलंदी का सबब है। ये इंसान के दर्जात की बुलंदी का सबब बनते हैं। नाज़रीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमसे बहुत से गुनाह सरजद हो जाते हैं और फिर ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का हम पर करम है और फजल है कि वो दुखों और गमों की सूरत में उनका कफ़ारा यहीं पर अदा करवा लेता है। इंसान पर अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी रहमत और अपना फजल फरमाता है और उनमें दुख और तकालीफ भी शामिल होते हैं, लेकिन फिर फ़ायदा ये होता है कि क़यामत वाले दिन इंसान बिल्कुल पाक और साफ़ होकर अपने अल्लाह के हुजूर पेश होता है। हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग बिल्कुल साफ़ शफाफ होकर आएंगे और उनका अमाल नामा बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा और कहा जाएगा ये वो लोग हैं कि जिनको दुनिया में बड़ी बड़ी मुसीबतों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन लोगों ने उन मुसीबतों और तकलीफ़ों पर अल्लाह के फ़ज़ल से सब्र किया और आज उनके नतीजे में क़यामत वाले दिन उनके आमाल में कोई गुनाह भी नहीं है, यानी उनके आमाल नामों में सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। लिहाजा बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला सब्र करने वालों को बशारत देता है और फरमाता है कि तुम्हें फ़रिश्तों की जानिब से सलाम पेश किया जाएगा और ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने ऐसे बंदों पर सलाम भेजता है। और जान लीजिए कि कुरान में
صبر کا لفظ تقریباً 100 بار آیا ہے، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی صبر ہی ہے کہ یہ صبر کیا کرتے تھے، یعنی غم پہ صبر، برے رویوں پر صبر، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کر لیا کرتے تھے، لڑائی نہیں کی، بلا وجہ کوئی پھڈے نہیں ڈالے، اور اپنے غصے کو پی گئے، اور غصے کو پی جانے والے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات معصیتوں سے آلودہ ہے، نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اس فانی، عارضی اور ختم ہونے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، کثرت ذنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے کہ الامان والحفیظ، حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ ہم انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں، ہر انسان سے خطا، لغزش اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار گناہوں کے تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10ویں آیات مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع الی اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار و توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے، اور اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا ہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرت علماء کرام فرماتے ہیں، گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی معصیت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنے لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیس گمشاتوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے ہمیں انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا، جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا وہ اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ استغفار کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہی استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربان کرنے والا پائے گا۔ استغفار گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندوں کے درجے کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا، پروردگار یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے، تمہارے بچوں کے لیے استغفار کے سبب۔ استغفار ہر طرح کی طاقت و قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو
اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری اور طاقت و قوت بڑھائے اور تم جرم کرتے ہوئے رو گردانی نہ کرو۔ استغفار بندے کی دنیاوی اخروی عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ استغفار نزول رحمت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب آپ نے فرمایا میری قوم کے لوگوں تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ گناہ چھوڑ کر توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ رین ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ استغفار قربت الہی کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ استغفار اللہ کی محبت اور اس کے لطف و کرم کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ بعض گناہ کبیرہ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہو۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مشکل، کوئی مسئلہ یا تکلیف درپیش ہو، تو اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے ضرور رکھنا، انشاءاللہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ جان لیجئے کہ عمر بن عاص نہایت برگزیدہ صحابی گزرے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر رہے ہیں، تو کسی صحابی نے عمر بن عاص سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ قیامت کے نزدیک رومی غلبہ پائیں گے، اور آج کے حالات بالکل ایسے ہی ہیں۔ رومی یعنی عیسائی لوگ آج کل کافی غلبہ پا چکے ہیں۔ تو عمر بن عاص مسکرائے اور کہنے لگے کہ مجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ کیوں غلبہ پائے جائیں گے۔ وہ صحابی بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ کو کیسے معلوم کہ وہ کیسے غلبہ پا جائیں گے؟ عمر بن عاص نے کہا کہ میں نے ان لوگوں پر حکومت کی ہے اور میں ان کو آپ کی 5 باتیں بتاتا ہوں، یعنی میں ان کو آپ کے 5 خصوصیات بتاتا ہوں جن کے سبب یہ غلبہ پا جائیں گے۔ ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو ایک دفعہ گھبراتے تو ضرور ہیں، لیکن اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں کہ وہ مشکل کیوں آئی ہے۔ قسمت کو کوستے نہیں رہتے کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، میری قسمت برباد ہو گئی۔ نہیں، یہ گھبرائے ضرور ہیں، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ یہ مصیبت کیوں آئی تھی؟ کیا یہ میری کسی رویے کی وجہ سے آئی تھی؟ اور کہیں مجھ سے ہی کوئی خطا تو سرزد نہیں ہوئی؟ لہٰذا جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہوئی، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ پر انگلی ہونی چاہیے، پھر کسی دوسرے کی جانب، اور یہ باور کر لینا چاہیے کہ کہیں میں نے کسی غلط آدمی کو اپنا دوست تو نہیں بنا لیا تھا، یا میں نے کوئی غلط عادات تو نہیں اپنا لی تھی، یا میں نے زندگی میں اپنا راز کسی غلط آدمی کو تو نہیں دے دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا رومن یعنی عیسائی سب سے پہلے اس مشکل کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ مشکل آئی ہی کیوں۔ ناظرین، صحیح مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ رومن کو دوسری خوبی یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا کوئی ٹھوکر پڑتی ہے، ان کی تبدیل کرنے کی صلاحیت بہت بہتر ہے، یعنی وہ برے حالات میں پھنسنے کے بعد فوراً اپنے آپ کو بحال کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بندہ انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہے تو بجائے اپنی قسمت پر ماتم کرنے کے یا دوسرے کے ساتھ گلہ شکوہ کرنے کے، وہ اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے تاکہ اگلی بار وہ اپنے اس انٹرویو میں کامیاب ہو سکے۔ اسی کو بحال کرنا کہتے ہیں۔ عمر بن عاص نے بتایا کہ تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ میں شکست ہو رہی ہے تو اس وقت اپنی ہار تسلیم کر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن بن ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتے اور دوبارہ حملہ کرنے کے لیے اب پہلے سے بہتر تیاری پکڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک عقل مندی اور دانائی ہوتی ہے، جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ایک بار میدان جنگ سے جنگ کیے
کیے بغیر واپس پلٹ آئے تھے۔ پھر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے حالات کا جائزہ لیا تھا، حالات بالکل ہماری فوج کے خلاف تھے، اور پھر عیسائی بادشاہ نے ہمیں یہ آفر بھی دی تھی کہ اگر ابھی پلٹ جاؤ تو بچ جاؤ گے، ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی فوج کو بے وقوفوں کی طرح مروانے سے بہتر ہے کہ ہم دوبارہ اچھی تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوں، اور یہی عقل مندی بھی ہے۔ لہذا عمر بن عاص نے اس وقت کے رومیوں کی یہ ایک خوبی بیان فرمائی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں اور پھر واپس نہ آئیں، بلکہ یہ دوبارہ نئے سرے سے تیاری کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ چوتھی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ صدقہ و خیرات والے کام بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے کام آنے والے اعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ نا انصافی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ والو، عمر بن عاص نے 5 خوبیاں یہ بتائی کہ یہ لوگ مشکل کے وقت سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، دوسری بات کہ مشکل کے وقت سے نکلنے کے لیے نہایت ہی تیز رفتاری سے کوشش کرتے ہیں، تیسری بات یہ کہ جب جنگ سے بھاگتے ہیں تو واپس پھر پلٹ کر آتے ہیں اور پہلے سے بہتر تیاری کے ساتھ آتے ہیں، یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے انتہائی خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کی ہر ممکن حد تک مدد کرتے ہیں۔ اور 5ویں خوبی یہ ہے کہ ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ دراصل عمر بن عاص نے یہ ہم مسلمانوں کو تعلیم دی تھی کہ اپنے اندر یہ 5 خوبیاں پیدا کرنے والا کبھی بھی زندگی میں مایوس اور پریشان نہیں رہتا، اور اپنے مشکل سے مشکل حالات سے جلد باہر نکل جاتا ہے۔ لہٰذا ان سب خوبیوں کے ساتھ ہی ہر شخص ہر وقت اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتا رہتا ہے تو یقیناً اللہ پاک کی مدد اس کے ہر حال میں شامل ہو جاتی ہے، اور یوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عظیم الشان تسبیح کون سی ہے جو جس کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ تسبیح ہے استغفر اللہ، یعنی یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب کوئی بندہ انکساری سے یہ اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اور اس کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ اتنا ہی زیادہ استغفر اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ پورے دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بندے میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان دن میں 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم 100 مرتبہ لازمی پڑھا کرے، تاکہ جانے انجانے میں جو بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائے اس کی معافی مل جائے۔ اور جان لیجئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح اور ذکر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ خطائیں اور لغزشیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنی ہے، اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین اکرام، اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے، اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحدید کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات چیز نہیں جس سے مکمل طور پر محبت کی جائے، اور اس کے لیے الوحیت، ابدویت، خشوع و خضوع اور مکمل محبت لائق و زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی کوئی شان نہیں، کیونکہ خالق و موجود سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ تو الہ ہے، معبود برحق ہے، ولی ہے، مولا ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا، رزق دینے والا، موت و حیات کا مالک ہے، اور اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے، روح کی حیات ہے، نفس کا سرور ہے، دلوں کی غذا ہے، عقلوں کا نور ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اندرونی عمارت ہے، اور مخلص دل، پاکیزہ روح اور عقل سلیم کے مطابق اللہ کی محبت، اس سے انسیت اور اس کی ملاقات کے شوق سے زیادہ خوبصورت، پاکیزہ، رازدار اور بہتر نعمت اور کوئی نہیں۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں جب اس کی معافی تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے تو اسی کی رضا کا کیا عالم ہوگا۔
اور جب اس کی رضا امیدوں کو سمیٹ لیتی ہے تو اس کی محبت کیسی ہوگی، اور جب اس کی محبت کا یہ عالم ہو وہ عقلوں کو حیران کر دے تو اس کی معدت کیسی ہوگی، اور اسی کی معدت تو سب کو کچھ بھلا دے گی تو اس کا لطف کیسا ہوگا۔ اور انسان جتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے اللہ اسے دوسروں کی محبت، ڈر اور ان پر توکل کرنے سے اس بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے، حاجتوں کو پورا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر اسے وہ سب کچھ مل بھی جائے جس سے اسے لذت حاصل ہو تب بھی اسے امن و اطمینان اور سکون نہیں مل سکے گا، اور آنکھوں کا نور، کانوں کی سماعت، ناک کا سونگھنا، زبان کا بولنا، ان تمام نعمتوں کے ختم ہو جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف دل سے اللہ کی محبت نکل جانے سے ہوگی۔ بلکہ اگر دل اپنے حقیقی خالق و مالک اور معبود کی محبت سے خالی ہو جائے اور روح مردہ ہو جائے تو وہ جسم کی خرابی سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ نہ رہے۔ اور اللہ کی سچی و حقیقی محبت وہ ہے جو دیگر تمام محبتوں پر غالب اور مقدم رہے، اور بندے کی تمام تر محبتیں اسی اللہ کی محبت کی تابع و تحت ہونی چاہیے۔ اسی میں بندے کی سعادت اور کامیابی ہے۔ محبت کی مقدار میں محبین، محبت کرنے والوں کی مختلف درجات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی محبت کو شدید کہا ہے اور فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق، ہمت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔